वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। नवाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस के बारे में बड़ा इंकशाफ, काजी फायज ईसा ने फैसला सुना दिया, पीटीआई के लिए बुरी खबर, इसराइल का ईरान पर जवाबी हमला, क्या तैयारियां हो रही हैं, और मलिक रियाज ने कौन सा चैनल खरीदा है। जी हाँ, अच्छा पहले मुझे दसो कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मैं चैनल की सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा मुझे अब ये फ़िक्र पड़ गई है कि किन लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, क्योंकि मुझे बड़ा एक स्प्लिट किस्म का फीडबैक आता है। कई लोग कहते हैं कि सानू तो अज तक कभी मसला नहीं हुआ, और कई लोग जो हैं कहते हैं कि तुहाडी आवाज़ ही नहीं निकलती। तो नाजरीन, मैं कोई एक मुतबादल माइक का भी इंतज़ाम कर रहा हूँ, लेकिन जितने लोगों से मैंने मशवरा किया है उन्होंने बताया है, जो पहले कोई व्लॉग करते हैं और जिनके बारे में अच्छी आवाज़ें आती हैं जी कि उनकी आवाज़ बड़ी ठीक आ रही है, वो कहते हैं कि ज़्यादा महंगे जो माइक है ना, ये कोई धोखा दे जाते हैं, आपको सस्ता माइक भी ट्राई करके देखें। तो मैं वो भी मंगवा रहा हूँ। आज मैं पूरा टिल ला रहे हैं कि ताकि थोड़े तक आवाज़ मेरी पहुँचे, पूरा ज़ोर लगा रहा हूँ। तो आपने अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मैं आपको जुर्माना भी हो सकता है, और दूसरा टली ऑन कर लें। तो नाजरीन, प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। और ईरान का इसराइल पर हमला बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों ने बहुत सेलिब्रेट किया, लबनान वालों ने किया, और ईरान ने, पाकिस्तान के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। कुछ तो इतने जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कर रहा है, पाकिस्तान ने अभी तक जो है ये इसमें कोई इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे। बात यह है कि लेकिन जब ये मज़ाइल दागे जा रहे थे तो मैं बड़ा मुख्तात था, मैंने अपनी मिठाई लेट कर दी, दिल ही दिल में खुश था कि इसराइल को कुछ जवाब दे रहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जवाब जो है ना इस तरह से हो कि जिससे इसराइल जो है वो ज़्यादा बहादुर हो, उसका अगर खौफ है तो वो भी ख़त्म हो। और ये मैं इतना मुख्तात इसलिए था कि ईरान ने पहले जो अप्रैल में भी एक अटैक किया, कुछ तकरीबन 300 प्रोजेक्टाइल मिज़ाइल चलाए, और वो सारे उन्हें जो है ना अक्सरियत जो है उन्होंने रस्ते में रोक लिए, वो पहुँचे नहीं हैं। इस दफ़ा ये हुआ है कि जो बैलिस्टिक मिज़ाइल चलाए वो उधर इसराइल में पहुँच गए हैं, लेकिन कोई एक बंदा नहीं मरा। ऐसे लगता है जैसे कोई ह्यूमन राइट की आर्गनाइजेशन ने चलाया कि कोई जानी नुकसान ना हो। जिस तरह वो कहते हैं ना, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने एहतजाज किया, कई लोग कहते हैं कि इन्होंने बड़ी तोड़ फोड़ की, वो कहते हैं कि हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा। तो ये जो मज़ाइल हैं, इन्होंने कोई एक गमला भी उधर जाकर नहीं तोड़ा। एक एक कैजुअलिटी की इतला है, और बेचारा वो फ़लस्तीनी है जो कि उधर कोई मगरबी किनारे में, उधर भी जो इनका कब्ज़ा है इसराइल का, तो वो उधर था बेचारा गज़ा का, और वो उसको कोई जो है ना इसके कोई शार्पनर्स वगैरह जो हैं उनसे उसकी डेथ हुई है। तो बाकी इसराइलियों से को नहीं मरा। अब इससे क्या मैसेज जाएगा? क्या ईरान ने अपनी तरफ से बड़ा मुख्तात हमला किया है कि अपने लोगों को भी मुतमिन कर लिया जी कि ऐसा जवाब दे देता है? हाँ, ये कह रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया है? 200 मिज़ाइल चलाया, ये मजाक हो गया अब कि मिज़ाइल इतने 200 बैलिस्टिक मिज़ाइल, और उधर जाके कोई एक बंदा भी ना मरे, और उनकी कोई ऐसी तनसीबात भी तबाह नहीं हुई। हाँ, ये हुआ है जी कि उनकी कोई तनसीबात के करीब हुआ है, लेकिन किसी को कोई ऐसा को ख़ास नुकसान उनको नहीं हुआ। अब इसका क्या इम्पेक्ट क्या आएगा? इसराइल जो है वो जब से पहले उसने हमास की लीडरशिप को शहीद किया है, फिर उसने जो हिजबुल्लाह है उसकी लीडरशिप को शहीद किया है, उससे पहले उन्होंने जो ईरानी जो जर्नैल हैं कासिम सुलेमानी, उनको टारगेट किया, और फिर एक और जर्नैल थे उनको टारगेट किया। और अब यह है कि क्या और अभी वो जो है यूनान में भी, सॉरी यूनान की मैं बात कर रहा हूँ, यमन यमन में भी जो बागी हैं, हूथी बागी, उनको भी वो टारगेट कर रहे हैं। ये हिजबुल्लाह ने इन सब को ट्रेन किया हुआ था, सीरिया में भी लोगों को किया हुआ था, इराक़ में भी किया हुआ है, और यमन में भी किया हुआ है। तो अब जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हो रहा है। अब उन्होंने ज़मीनी एक हमले की तैयारियां की हैं, कुछ जो बॉर्डर के करीब एरियाज़ हैं उधर वो अटैक कर रहे हैं। अब ये वो इसमें किस हद तक कामयाब होंगे, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि जो एयर पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें तो इसराइल को ये मात नहीं दे सकते, वो चाहे ईरान हो चाहे वो हिजबुल्लाह वगैरह हो। हाँ, अगर कोई गुरीला वार चल पड़ती है उधर ईरान के अंदर, सॉरी हिजबुल्लाह उधर लबनान के अंदर, तो फिर हो सकता है कि
حزب اللہ والے ان کو ڈریگ کریں ادھر، لیکن وہ اس طرح سے گوریلا وار نہیں کریں گے، وہ ادھر ایک کارپٹ بمبنگ کریں گے، وہ اسی طرح کریں گے جس طریقے سے وہ انہوں نے غزہ میں کام کیا۔ تو اوورآل سچویشن بڑی خطرناک ہے۔ اب یہ ہے کہ ایران نے جو کیا ہے اس سے اسرائیل جو ہے وہ ان کو جوابی میسج دے گا۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے کوئی 300 ادھر داغے تھے جو پروجیکٹائلز ہیں، اور وہ رستے میں انہوں نے کیچ کر لیے تھے، تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اس کا انہوں نے جو جواب دیا تھا، ایران نے اس کو بات کو خبر کو دبا گیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کے ایئر ڈیفنس پر حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اور اس میں جو ایران ہے، یعنی کہ وہ زیادہ تر ویسے ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں کئی سیٹلائٹ امیجز بھی جاری کیے گئے۔ اب اس دفعہ کیا کر سکتا ہے ایسے موقع پہ کہ جب جو بنیامین نتن یاہو جو کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، وہ پہلے اس کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا اپنے لوگوں کی طرف سے، بہت ان پاپولر قسم کا پرائم منسٹر ہے، انتہا پسند پرائم منسٹر ہے، تو پہلے اس کو اپنے لوگوں کی طرف سے کافی طرح کی باتیں سننے کو مل رہی تھیں، احتجاج بھی چل رہے تھے، لیکن حزب اللہ کے حوالے سے یا حماس کے حوالے سے ان کی عوام کی نفرت بھی کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جب ان کی لیڈرشپ کو وہ ایلیمنیٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی بڑھنا شروع ہو گئی اور اس کے اندر کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب جو بنیامین نتن یاہو ہے وہ ایران کا بڑا شدید مخالف ہے۔ شدید مخالف تو وہ سارے ہیں، لیکن ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے کو انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دو طرح کی رائے ہوں، کوئی کہے کہ ہمیں جنگ میں جانا چاہیے، کوئی کہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن دونوں ہر دو فریق جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ انڈیا ہمارا دوست نہیں ہے۔ اسی طرح جو اسرائیل میں بھی یہی رائے پائی جاتی ہے، لیکن جو بنیامین نتن یاہو ہے وہ کافی دیر سے ایک چیز کو پروپیگیٹ کر رہا تھا کہ ہمیں ایران پر اٹیک کرنا چاہیے۔ ان کا پیچھے 2 دہائیوں سے وہ پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں ایران کی جو نیوکلیر تنصیبات ہیں ہمیں ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ اب جو ایران نے اٹیک کیا ہے تو ایک اور ان کو جواز مل گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب ان کے بہت سارے پروجیکٹائل میزائل انہوں نے رستے میں گھیر لیے تھے، تو اس کا بھی جواب انہوں نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اٹیک کر کے ناکارہ کر کے کیا۔ تو میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا ایسے موقع پہ کہ جب وہ ایک سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنلی تو ان پاپولر ہوئے ہیں، تو ہم اپنی جو مخالف قوتیں ہیں ان سب کو نیوٹرلائز کیوں نہ کر دیں۔ وہ انہوں نے نہ صرف کہ عام شہریوں کو مارا ہے، انہوں نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو، حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے، حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور جو ٹاپ جنرل تھے ایران کے وہ 2-3 انہوں نے شہید کیے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کوئی آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے۔ اب ایران نے جس انداز میں کیا ہے، انہوں نے اپنی آڈینس کو، اپنے لوگوں کو بھی مطمئن کرنا تھا، انہوں نے حزب اللہ والوں کو بھی مطمئن کرنا تھا کہ جناب تانوں ڈرن دی لوڑ نہیں، رڑے جیسی تانوں آئے، ہم آپ کے پیچھے، ہم نے جواب دے دیا۔ جواب کیا ہے ویسے؟ ناظرین آپس میں سوچیں، ہم جذباتی قوم ہیں، یعنی کہ میرا بھی یہ دل کرتا ہے کہ ہمیں فتح ہو، ہم جو ہے ہم غلبہ پائیں، لیکن یہ کیا جواب ہوا؟ اس سے تو آپ کی جو رئی سے ساکھ ہے، جو آپ کا خوف ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ نے 200 میزائل چلائے ہیں اور ایک بندہ بھی نہیں مرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگر اسرائیل کے اندر خوف ہے وہ اور ختم ہوگا۔ تو اس سے جو وہ ان کو کوئی ان پر جو خطرات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایران جتنی دیر سے ایک پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، تو وہ اتنا اس طرح کی ایک فل فلیج جنگ کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اوورآل بڑی ایک پریکیریس قسم کی، بڑی ایک بے یقینی قسم کی صورتحال ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اور اسرائیل کا جو ایک عروج ہے وہ بھی کوئی ایسا کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں کہ جب یہ حماس نے اٹیک نہیں کیا تھا 7 اکتوبر کو پچھلے سال، اور انہوں نے جواب میں غزہ میں حملہ نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کو تقریباً کوئی 42,000 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جو یو اے ای کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، اور بحرین کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے، اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم ہونے جا رہے تھے، اور اس دوران یہ اٹیک ہو گیا۔ سعودیہ والے جو ہیں ان کو لگا کہ اب یہ اس طرح کے تعلقات قائم کرنا ایک ان پاپولر ڈیسیژن ہوگا۔ اب جن لوگوں نے اٹیک کرنا تھا ان کی پسلی انہوں نے ویسے ہی جو ہے ان کو ان کی بیک کو بریک کر دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو اسرائیل ہے وہ ایک زیادہ ایک ڈیسائسو پلیئر، ایک فیصلہ کن پلیئر بن کے ایمرج ہو رہا ہے۔ اب امیجن کریں کہ اگر کل
سعودی عرب کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پر بھی پریشر آنا شروع ہو جائے گا, سعودی عرب کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گا جی کہ تسی بھی انہوں نے منو, پھر ہم کدھر جائیں گے. تو میرے لیے جو کل کا حملہ ہے مجھے کوئی فرینکلی کوئی خوشی نہیں ہوئی, یعنی کہ خوشی مجھے اس لیے نہیں ہوئی کہ یا تو اس کا کوئی ایک فیصلہ کون ہوتا جس کا اسرائیل کو بھی پتہ چلتا کہ کوئی حملہ ہوا ہے, تو جب وہ نہیں ہوا تو آپ نے ایک اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے. اگر آپ کا کوئی خوف تھا, برم تھا, تو وہ ختم ہوا ہے. تو ناظرین, یہ تو ایران کے حوالے سے بات ہوگی, اسرائیل کے عزائم کے حوالے سے بات ہوگی. ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ ہے. آپ کے نالج میں ہے کہ ادھر جو آرٹیکل 63A کی جو تشریح پہلے بینچ کر چکا ہے اس پر جو نظر ثانی کی اپیل ہے, تو آج ادھر ایک دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں اور وہ دونوں پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئیں. ایک تو ایک بندہ جو کہ مصطفین کاظمی, جو کہ ایک وکیل کے طور پہ میں نے ان کا سنا, پہلے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ وہ ادھر سی ڈی اے میں یا آفیسر کے طور پہ ریٹائر ہوئے, اور جو ابھی مجھے پتہ چلا ہے جی کہ وہ وکالت بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے وکیل بنے ہوئے ہیں. وہ پہلے ادھر جو ہے وہ ڈائس پہ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ اگر تساں ساڈے خلاف فیصلہ کیتا تو قاضی صاحب تہاڈی خیر نہیں, 500 وکیل جو ہیں باہر کھڑے ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہم جو ادھر بے عزتی کرانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. انہوں نے علی ظفر کو کہا کہ یہ آپ کا بندہ ہے, یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اسے تمیز نہیں ہے, یہ نہ ادھر کوئی اس کیس میں کوئی ریلیونٹ ہے, یہ بندہ ادھر کدھر سے ایمرج ہو گیا. انہوں نے کہا کہ پیچھے جا کے بیٹھ جو, وہ نہیں بیٹھ رہے تھے, تو انہوں نے پھر پولیس کو بلایا, ادھر آؤ, انہوں لے جاؤ باہر, تو وہ باہر لے گئے. جو مصطفین کاظمی ہیں یہ بیسیکلی کراچی سے ہیں, اپنے ٹائم پہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور بعد میں انہیں جاب ملی تو ادھر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں انہوں نے کام شروع کر دیا, اور پھر کوئی میرے اہل 20ویں اسکیل میں وہ ریٹائر ہو گئے, اور آج کل میرا کوئی یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں, کوئی وکالت بھی کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے وہ جو ہے نا 24/7 ان کے جیالے بنے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو بلکہ جو اس دوران علی ظفر کے ساتھ ان کا مکالمہ عدالت کا چل رہا تھا, انہوں نے کہا کہ علی ظفر صاحب کھل کے گل کرو, تھوڑا کی مسئلہ کی ہے, یعنی کہ آپ ہم سے ناراض رہتے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ ہمیں اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی کہ گلاں جڑیاں نا بڑیاں ڈاڈیاں نے, بڑی تلخ قسم کی باتیں. انہوں نے کہا جی کہ کوئی بات نہیں, یعنی کہ آپ تلخ کریں گے, ہم کوئی شیریں گفتگو کریں گے, اسی طرح معاملہ آگے چل پڑے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بینچ پر ہمیں اعتراض ہے کہ آپ سن نہیں سکتے. آپ کے جو کمیٹی کے دوسرے لوگ ہیں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں پہ جو کوئی چینجز ہوئی ہیں ان پر اعتراض کیا. ان کا اشارہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف تھا, اور یہ بھی تھا کہ وہ اس ٹائم بینچ میں نہیں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی لیٹر پڑھنے لگے جسٹس منصور علی شاہ کا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پھر لیٹر جڑا ہے نا ایک نہیں ہوئے گا, 2 چلن گے سنیا, یعنی کہ اگر آپ نے ان کا پڑھنا ہے تو پھر میرا جواب بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا, نہیں تو یہ ہے کہ جو ان کا جو ایک کنکلوژن ہے وہ آپ پڑھ کے تو آگے چل پڑیں. وہ اس کے بعد آگے چل پڑے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ بینچ کیسے ممکن ہے کہ آپ جو کمیٹی بینچ بناتی ہے وہی بینچ جو ہے وہ چلا بھی رہی ہے, بینچ میں بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب کس طرح یہ گلاں کر دیو, تسی انج میں سپریم کورٹ نویں آئے ہو, اس سے پہلے بھی ہوتا ہے یہ. جس طرح ایک اس کی مثال یہ ہے کہ یہ جو سو موٹو کے کیسز ہوتے ہیں اس میں چیف جسٹس خود ہی سو موٹو لیتا ہے اور وہ خود ہی جو ہے اس میں ہوتا ہے. اور اسی طرح ایون جب کمیٹی بھی بنی ہوئی تھی تو جو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے, جو قاضی فائز عیسیٰ تھے, تو جب یہ کمیٹی جو جس حالت میں پی ٹی آئی کو یا منصور علی شاہ کو یا جسٹس منیب اختر کو قبول تھی, اس میں بھی تو بینچ یہی بناتے تھے نا, تو وہی اس کو سنتے بھی تھے, تو لہٰذا یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ جو جسٹس منیب ہیں وہ اس میں بیٹھے نہیں ہوئے, وہ آتھر جج ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جسٹس منیب نے اساں بڑا منایا ہے, تو تواڈے کو اگر مانتے ہیں تو تسی منا کے لے آؤ, ہم اب کیا کریں اگر وہ نہیں بیٹھتے. اگر نہیں بیٹھتے تو اس کا مطلب ہے ہم کیس ہی نہ سنیں. ٹھیک ہے, تو ان کو بیٹھنا چاہیے, ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس سننے لگے ہیں تو آپ آ کر بیٹھیں. تو لہٰذا یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے اعتراض نوٹ کر لیں. انہوں نے کہا جی سارے آپ کے اعتراض نوٹ کر لیے, ہم جو ہے اپنے فیصلے میں لکھیں گے اور آپ کے اعتراض ہم مسترد کرتے ہیں, آگے چلو. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو اپنے ابھی وکیل سے کلائنٹ سے ملنا بھی ہے, جو جناب عمران خان صاحب ہیں وہ اس ٹائم جیل میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کنے منع کیتا سی تمہیں ملن, تو کل ملنا سی, آج مل لیتے. ٹھیک ہے. اور لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ زمانے گئے کہ جب آپ سمجھیں گے کہ مہینوں کیس چلے گا. کیس جو ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گا, آپ جو آ کے مل لیں, اگر آپ نے ان سے کوئی انسٹرکشن لینی ہے تو وہ بھی لے لیں اور واپس آئیں, اور کل جو آ کے باقاعدہ سے ہم کیس کا آغاز کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا اگلے ہفتے تک یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. تو جو اعتراض والا معاملہ ہے ادھروں تو جواب ہو گیا انہوں نے. پی ٹی آئی والے اس پہ کافی امیدیں لگائے ہوئے تھے جی کہ اعتراض جو تساں کرنا ہے, تو پھر
اس ٹائم بینچ نے اتنا لاجواب ہو جانا, انہوں نے کوئی چھپن جگہ نہیں ملنی, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم وہ آپ کے اعتراض سن لیں, آپ آگے بڑھیں, آگے آپ کیس کے میرٹ پر بات کریں اگر آپ کو کر سکتے ہیں تو. اب ہم جو ہے اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اور تیسرا ٹاپک جو ہے وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے ہے کہ میاں نواز شریف نے آج ایک کوئی جو ان کا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے مریم نواز کا یا پنجاب گورنمنٹ کا, ادھر وہ اس میں تقریب میں گئے اور ادھر انہوں نے تقریر کی. میاں صاحب جو ہیں بڑی دیر بعد انہوں نے کوئی لب کشائی کی. عمران خان جو ہیں وہ جس انداز میں جیل میں چپ نہیں کرتے, میاں صاحب باہر رہ کے بھی نہیں بول دے, ٹھیک ہے. اس پہ کئی لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے. اب میاں صاحب کا اپنا مزاج ہے, عمران خان کا اپنا مزاج ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ بولے اور انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کے پی گورنمنٹ کو کافی ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کے پی سے کافی لوگ جو ہیں پنجاب میں آتے ہیں, ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں, ہاسپٹل میں بھی ادھر لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی نون لیگ سے کوئی اچھا کسی نے کام کیا ہے ڈیولپمنٹ کا تو مجھے دکھائے, ٹھیک ہے. جو باقی جو ہے انہوں نے جو بات کی وہ انہوں نے ثاقب نثار پر بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ابھی تک میرے پاس وہ آڈیو موجود ہے کہ جس میں ثاقب نثار کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو فارغ کرنا ہے, اور یہ فیصلہ ہو گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک دوست احمد نورانی نے ایک آڈیو ریلیز کی تھی, اور احمد نورانی نے اس ٹائم وہ آڈیو جب ریلیز کی تو انہوں نے 2 جگہوں سے اس آڈیو کو چیک کرایا. چیک کرانے کا کیا مطلب ہے, فورینزک آڈٹ کرایا, اس کی فورینزک کرائی, فورینزک ایگزامینیشن کرائی امریکہ سے, اور انہوں نے کہا کہ آواز اصلی ہے. اور وہ آڈیو جاری کی, اور آڈیو ذرا مختصر قسم کی تھی, اور اس میں جو ثاقب نثار ہیں وہ ایک غالباً کوئی احتساب عدالت کا جج ہے, اس سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب جو ہے میاں نواز شریف کو فارغ کرنا ہے, تو تسی تیاری پکڑو. تو اب جو ہے یعنی کہ اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی یہ بات کی کہ یہ والا معاملہ ہوا ہے. اور لیکن جو چیز اس میں کلیئر نہیں تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہ آڈیو کدھر سے آئی ہے. تو وہ میاں نواز شریف نے آج کلیئر کر دیا ہے کہ وہ آڈیو میرے پاس ہے. ان کے مطلب ہے یہ تو چانسز کم ہیں کہ احمد نورانی نے چلائی ہے, احمد نورانی سے انہوں نے لی ہے. چانسز یہ ہیں کہ ادھر سے آڈیو گئی تھی. اب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے کہ جو جرنلسٹ ہے اس کے پاس خبر آتی ہے کسی سورس سے ہی آتی ہے, اس کو الہام تو نہیں ہوتا. کئی لوگ کہتے ہیں ہاں انہوں پتہ چل گیا ہے, خبر کنے دیتی تھی. بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ خبر غلط ہے یا درست ہے. تو اب یہ پتہ چلا کہ وہ میاں صاحب جو ہیں, میاں صاحب کے پاس سے وہ آڈیو گئی تھی. اور ثاقب نثار جو ہیں ویسے اس کو یہ چیز بھی ایگزامن ہونی چاہیے, اس چیز کو اس ٹائم دبا دیا گیا تھا. پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کے کافی ماسٹر ہیں, انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ جو ہے اصلی والی نہیں ہے. لیکن جدھر اتنے کیسز لگے ہوئے ہیں, جدھر ان کے بیٹے کا جو وہ کال ہے, آڈیو کال, جس میں وہ کوئی پیسوں کا طے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے حوالے سے, تو وہ اگر سنا جا رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو بھی سننی چاہیے, اور جسٹس ثاقب نثار کو بلانا چاہیے کہ ادھر آؤ جناب ثاقب نثار صاحب, یہ کس نے آپ کو آرڈر دیا تھا کہ یہ جو پلاننگ آپ نے ایگزیکیوٹ کر رہے تھے, جو آپ تارا مسیح بنے ہوئے تھے, آپ کس کے کہنے پہ بنے ہوئے تھے, کون آپ کو آرڈر کر رہا تھا, یا آپ نے خود یہ طے کیا ہوا تھا. تو یہ اس لحاظ سے ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے میاں نواز شریف نے کبھی یہ انکشاف نہیں کیا کہ جناب وہ آڈیو ہمارے پاس بھی ہے. تو یہ آج پہلی دفعہ بات ہوئی ہے. اب جو ہے ہم اپنے لاسٹ ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور وہ ہے جناب ملک ریاض کے حوالے سے. ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پہلے باتیں چلیں کہ ایکسپریس ٹی وی چینل کے حوالے سے کہ ایکسپریس ٹی وی جو ہے وہ انہوں نے خرید لی ہے. پھر یہ خبریں آئیں کہ وہ رک گیا ہے. پھر دوبارہ سے خبریں آئیں, پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں مبشر زیدی صاحب, انہوں نے کوئی اس کا کوئی ٹویٹ وغیرہ بھی کیا جی کہ اس دفعہ گل فائنل ہو گئی ہے کہ جو ملک ریاض ہیں انہوں نے ایکسپریس ٹی وی خرید لی ہے. اور پھر میں نے کوئی اس کے حوالے سے چیک کیا, ایک جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ, جن کا ملک صاحب کے ساتھ اچھے مراسم ہیں. میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں, ان کا کوئی ایکسپریس کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ کوئی اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ملک صاحب نے نہیں بتایا. آئی تھاٹ کہ شاید وہ کوئی کسی وجہ سے گریزاں ہوں میرے سے بات کرنے سے, لیکن
کسی اور بندے کے ذریعے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے نکتہ شروع کیا, میرے پاس مزید سپیس نہیں ہے ٹی وی چینل چلانے کے لیے. اب ادھر سے جو ہے وہ بات آ گئی, ایک تو انہوں نے ایکسپریس کے حوالے سے انکار کیا کہ میں نے خریدا نہیں ہے, دوسرا جو انہوں نے تاثر دیا وہ یہ دیا کہ جو کامران خان صاحب ہیں ان کا جو نکتہ ہے وہ جو بیسیکلی اس میں انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے یا انہوں نے وہ چلا رہے ہیں, یعنی کہ وہ اس کے سپانسر ہیں. اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اور کامران صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ اس میں ہم نے بھی پیسہ لگایا ہوا ہے, اور اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ان کے پاس ہے. جو ایڈیٹوریل سائڈ کو وہ دیکھتے ہیں, جو فائنانشیل سائڈ ہے, مینجمنٹ سائڈ ہے, ان کو ان کا بیٹا اور بہو دیکھ رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ جو زیادہ اس میں دونوں باتیں درست ہوں کہ کامران خان جو ہے انہوں نے بھی پیسہ لگایا ہو, لیکن اس میں جو ایک اس کا کثیر حصہ ہے, فار ایگزامپل کہ جو اس کا 75% ہے وہ ملک ریاض کا ہو, اور جو کوئی 25% ہے وہ کامران خان کا ہو. ایک بڑا سیٹ اپ وہ لے کر آ رہے ہیں, اس میں انہوں نے کوئی بلڈنگ وغیرہ بھی کئی جگہوں پہ پورا فلور ایک پلازے کا لیا ہوا ہے, تو آبویسلی یعنی کہ اس میں انویسٹمنٹ تو ہے. تو عین ممکن ہے کہ جو باتیں دونوں درست ہوں, کامران خان جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ سچے ہوں جی کہ میں نے بھی اس میں پیسہ لگایا ہوا ہے, لیکن اس میں جو میجر جو ڈونر ہے, بڑا ڈونر تو نہیں ہے, میجر سپانسر جو ہیں وہ ملک ریاض ہو. تو ناظرین, آج کی گفتگو اتنی, اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.